अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अमरीका ईरान माहिदा, इसराइल के ख्वाब चकनाचूर। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस माहिदे पर थीं। इस माहिदे को एक मुफाहमती यादाश्त का नाम दिया गया है और इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें तो जंगबंदी में तोसी और फौरी नाफिजुल अमल माहिदा होगा जिसका मकसद आबनाए हुर्मुज़ को खोलना। लेकिन साथ ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के बहरी जहाज़ वहाँ पे रहेंगे ताकि किसी किस्म की कोई बंदिश और रुकावट न रहे। दूसरी जानिब ये माहिदा जो है वो 14 निकात पर मुश्तमिल है और इनमें एक शिक ये भी है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। तमाम महाज़ों पर तनाज़ात का ख़ात्मा होगा। एक दूसरे की दाखिली सलामती और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम किया जाएगा और फिर 60 दिन की काबिल तोसी मुद्दत है इसमें, यानी 60 दिन के अंदर उसके बाद दूसरा जो है वो राउंड मुज़ाकरात का शुरू होगा। अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म कर देगा, आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। ईरान की तामीर नो के लिए माली वसाइल, इस पे अमेरिका का ये कहना है कि अभी फ़िलहाल कोई मुआवनत फ़राहम नहीं की जाएगी और पाबंदियों के हवाले से भी शक पाया जाता है। लेकिन हतमी माहिदे की जो तौसीक है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक करारदाद के ज़रिए की जाएगी। और इसी तरह अगर देखा जाए तो ईरान के अंदर चूँकि उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का नमाज़ जनाज़ा भी अनाउंस हुआ है जुलाई के पहले हफ्ते में, उसमें पाकिस्तान की लीडरशिप भी शरीक होगी, तो उसकी वजह भी बनी कि माहिदे में ग़ालिबन एक डिले होने में। और दूसरी वजह कि ये ईरानी क़यादत ने स्विट्ज़रलैंड जाना था, ऐन उस वक्त इसराइल ने लेबनान में जो है हमले किए, फ़िदाई कार्रवाइयाँ की और 16 लबनानी मुसलमान जामे शहादत नोश कर गए। और ये इसराइल के दाएँ बाजू के एक वज़ीर हैं कौमी सलामती के, इतमार बिन गोयर, उन्होंने जनूबी लबनान में झड़पों के दौरान 4 सेहूनी फ़ौजियों की हलाकत के बाद रद्द अमल में कहा कि पूरा लबनान जलाकर राख करना चाहिए। मतलब अब भी देखें, जो गज़ा को हड़प करने के बाद अब भी उनका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, तो सेहूनियत का एक वज़ीर कह रहा है कि पूरे लबनान को जो है वो जलाकर राख कर दिया जाए। तो लबनान की जो जारियत है उसके बायस ईरानी वफ़द जो है उन्होंने आखिरी वक्त में अपना ये दौरा मनसूख किया। फ़्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जो है वो अमेरिका को चाहिए कि इसराइल पर प्रेशर बढ़ाए ताकि लबनान में फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा एग्रेसिव टून रखी है उन्होंने नेतन्याहू के ख़िलाफ़, लेकिन सवाल ये है क्या ये बेल मंडेर चढ़ेगी? जैसे मैंने पहले कहा, इसराइल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की अलामत बन चुका है। वो अपनी एक्सपेंशनिज़म की थ्योरी को कैसे आगे बढ़ाएगा? और इसी तरह इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म एहुद अलमर्ट, उनका कहना है कि मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म शहादत, नस्ल कुशी और इंसानियत के जराइम जारी हैं। तो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ चार्जशीट उनके अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर ने जारी कर दी है कि आप इन्वॉल्व हैं जेनोसाइड में। वो कहते हैं कि इनकी सरपरस्ती इसराइली गवर्नमेंट कर रही है। एहुद अलमर्ट ने अब एक आर्टिकल लिखा है, वो कहते हैं कि नेतन्याहू जो है वो इसराइल को बराह रास्त ज़िम्मेदार करार देते हुए कहते हैं कि इनमें हमले, आतिशज़नी, इमलाक की तबाही और डाकाज़नी और चोरी, यानी इसराइली फ़ौजी फ़लस्तीनियों के घरों से माल भी लूट के लेके जाते। बड़े संगीन इल्ज़ाम आयद किए। उन्होंने कहा हज़ारों यहूदी आबादकार, हुकूमती मदद, तहफ़्फ़ुज़ और माली मुआवनत के बगैर ऐसे जराइम नहीं हो सकते। यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड जो एक डेक्विट पॉलिसी है, जेनोसाइड है, वो वहाँ पे चल रहा है और यहूदी इंतहा पसंद और दहशतगर्द रोकने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने मायूसी में या मजबूरी में ये मुआहिदा नहीं किया और हाल ही में अभी देखें ब्रितानिया पर सेहूनी हमले में भी शहादतें हुई हैं और आइंदा मुज़ाकरात का मकसद ईरान कहता है कि अमेरिका की शराइत को तस्लीम करना नहीं है, बल्कि ईरान के वक़ार और मफादात पर कोई किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने भी मफाहमती यादाश्त के हवाले से मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की है, जहाँ पर
ایران کی اور پوری دنیا کی لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کی ہے. وہیں پر پاکستان کی قیادت کا ایران نے بھی شکریہ ادا کیا ہے پوری دنیا میں. اور یہ کامیاب ڈپلومیسی سفارتکاری جو عالمی سطح پر پاکستان نے اپنا رول پلے کیا، اسلام آباد ہب آف پیس بنا رہا، لوگ باتیں بھی کرتے رہے، لیکن اس وقت پوری دنیا میں ایون نتالی بیکر بھی کہتی ہیں کہ پاکستان نے عالمی امن کی بنیاد رکھی ہے، جو امریکن سفیر ہیں پاکستان میں. تو گویا چاروں طرف سے آوازیں پاکستان کے حق میں ہیں. ہمارا سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہے اور فیلڈ مارشل حافظ سید آصم منیر اور آپ کی ٹیم کی کاوشوں سے یہ صحرا پاکستان کے سر گیا ہے. ادھر ہندوستان میں جلن، بغض، اناد، حسد، یاس و قنوطیت کے بادل چھائے ہیں. G7 میں جو سبکی ہوئی ہے نریندر مودی کی، ہر لیڈر کے پاس جا کے اپنی حاضری لگوانے کی کوشش کر رہے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھوں بھی ان کی لفظی چھترول ضرور ہوئی ہے. تو ان سارے ایشوز پہ بات کرتے ہیں کہ مستقبل کیا ہوگا امن معاہدے کا. یہ ابتدا بارش کا پہلا خطرہ ہے. جیسے ساحر لدھیانوی نے کہا تھا کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، اس لیے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ ہم سبھی کے کھلیانوں میں روشنی جلتی رہے تو بہتر ہے. یقیناً جنگ نہیں ہونی چاہیے، معیشت بہتر ہوگی، پیٹرول پرائسز آپ نے دیکھا کہ نیچے آئیں. ان سارے ایشوز کو لے کے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں GR بلوچ صاحب، سابق سفیر ہیں. بہت شکریہ GR بلوچ صاحب آپ کا، ہمیں جوائن کریں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر خرم اقبال. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. جی لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب، آپ سے آغاز کرتا ہوں. یہ بتائیں کہ ٹکٹ تو ہو گیا ہے ٹرین کا، یہ امریکہ ایران معاہدہ ہے، مفاہمتی یادداشت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ امن کی ٹرین اپنی منزل کو پہنچے گی؟ جی امید تو یہی کرتے ہیں، تمام دنیا یہی امید کرتی ہے کہ یہ ٹرین جو ہے امن کی منزل پہ پہنچے، ماں سوائے اسرائیل کے جو چاہتا ہے کہ جنگ جاری رہے اور کوئی معاہدہ نہ ہو، اور جو لبنان بھی شامل ہے اس معاہدے میں، وہاں پر وہ حملے کرتا ہے. اور پھر ایران جو ہے انیزی ہوتا ہے، بولتا ہے لبنان میں بھی جنگ بندی ہونی تھی تو وہ کیوں نہیں ہو رہی. تو آپ کو پتہ ہے پھر کل پھر دوبارہ سے افواہیں چلنی شروع ہو گئیں کہ جو حرمت بند کر دیا، اس نے کہا جی فلاں نے کر دیا. تو یہ سلسلہ تو تھوڑا سا جو ہے وہ رہے گا اسرائیل کی طرف سے. حالانکہ اسرائیل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب، سختی بھی کر رہے ہیں، لیکن انسان اپنی فطرت سے کہاں باز آتا ہے اتنی آسانی سے. تو امید ہے کہ ٹیکنیکل مذاکرات ان کے شروع ہو جائیں گے اور سیز فائر ول ہولڈ، اور آہستہ آہستہ حرمت میں بھی ٹریفک جاری ہو جائے گی، اور ہو گئی ہے. اور ایران بھی اپنا جو US بھی اپنا بلاکیڈ ہٹا رہا ہے. تو پیش رفت تو ہو رہی ہے. پیش رفت ہو رہی ہے. GR بلوچ صاحب یہ بتائیے کہ آخری وقت میں جب لبنان پہ حملے ہوئے اسرائیل کے، 16 شہادتیں بھی ہوئی ہیں اس میں، تو اس وقت ایرانی ڈیلیگیشن نے اپنا وزٹ سوئٹزرلینڈ کا کینسل کیا. کیا الیکٹرانک سگنیچرز ہی کافی تھے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی جو ایکسپینشنزم کی ایک تھاٹ ہے، جیسے جنرل صاحب نے بھی کہا، وہ باز نہیں آ رہا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹرین کے ڈی ٹریک ہونے کا خدشہ اسرائیل ہے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے تھوڑا سا میں ہمیشہ زوم آؤٹ کرتا ہوں کہ ہمیں اب اس کو پروسیس کو سمجھنا ہے کہ یہ پروسیس جب ٹریک پہ ڈال دیا ہے، جس میں ایک کنسنسس ہے، گلوبل کنسنسس، اور کنسنسس یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے نہ صرف امریکہ اور اسرائیل کے لیے لیکن پوری دنیا عالم کے لیے بہت ایکسپینسو ان ٹرمز آف معیشت کے حوالے سے، انسٹیبلٹی کے حوالے سے، انرجی مارکیٹ کے حوالے سے، اوور آل فائنینشیل اور اکنامک جو سٹرکچر ہے دنیا کا وہ ہل گیا تھا ایکچولی. سو اب اس کنسنسس کے سامنے اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ہلا کے اس کو سیبوٹاج کر دے گا، تو یہ اس کی ود ان دیز 2 months میں ایک دوسری غلطی ہوگی، فاش غلطی ہوگی، اسٹریٹجک بلنڈر ہوگا. ایک اسٹریٹجک بلنڈر جو اس نے امریکہ اور انہوں نے ساتھ کیا ایران پہ حملے کرنے کا، اب جو اس سے بھی بڑا بلنڈر کریں گے اگر اس پروسیس کو یہ لوگ سیبوٹاج کریں گے. میں آئی ایم ٹاکنگ آف اسرائیل. تو دیکھیے اب پروسیس کی بات میں کر رہا ہوں، تو اب پروسیس کچھ ایسے ہیں جو کہ فطرت خود ہی اس کو ڈائریکشن دیتی ہے.
فطرت نے بتا دیا ہے کہ جیوگرافی از اے فیکٹ, جیوگرافی از اے پاور اور ہسٹری از اے پاور. جیوگرافی, ہسٹری اور آج کی حقیقت جب اکٹھے ہوتے ہیں, دیر از اے کنفلوئنس. تضادات تب ہوتے ہیں جب ان میں کنفلکٹ آتا ہے اور اس قوم کے لیے. لیکن اس وقت میرے خیال میں جو میری ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اینڈ پالیٹکس, کہ اللہ تعالیٰ نے یا فطرت نے ان تینوں طاقتوں کو جو کہ ان کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں, اکٹھا کر دیا ہے کہ ایران نے فاتح ہونا ہے اور اسلام نے فاتح ہونا ہے, اور صہیونیت اور زیونزم اور ہندوتوا کی فورسز کو اب انشاءاللہ منہ کی کھانی پڑے گی. الٹیمیٹ ان کی شکست اور ان کا سرنڈر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے. جی بالکل. صرف ہم نے یہ کرنا ہے کہ اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے, اپنے ایمان پہ پختہ رہنا ہے, ایمان کو ہلنے نہیں دینا اور ان کے اس ڈراوے میں نہیں آنا. اس سے پہلے بھی مسلمان اس لیے نیچے دکھائے گئے کہ آپ ان کے ڈراوے میں آ گئے. ڈراوے میں نہیں آنا. اسرائیل از ناٹ انوینسیبل. لیٹ می سے اٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر. سو آئی تھنک وہ مومنٹ آ گئی ہے جب یہ صہیونی قوت کو اب ختم ہونا پڑے گا خود ہی, یا ان کو ریفارم ہونا پڑے گا خود ہی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر خرم اقبال صاحب, ابھی سپٹمبر میں یا اکتوبر میں اسرائیل میں الیکشن بھی ایکسپیکٹڈ ہیں, امریکہ میں مڈ ٹرم ہو رہے ہیں نومبر میں, تو آپ پوسٹ اسرائیل الیکشن اور پوسٹ مڈ ٹرم یو ایس الیکشن کے بعد اس سینیریو میں اس معاہدے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, اگر اسرائیل کے حوالے سے بات کی جائے تو نیتن یاہو نے اس جنگ کا بھرپور سیاسی فائدہ اٹھایا ہے, اور وہ آنے والے انتخابات میں بھی اس جنگ کا بھرپور سیاسی فائدہ اٹھانا چاہیں گے, کیونکہ اکتوبر 24 میں حماس نے جب حملہ کیا اسرائیل پر, اس کے بعد جنگ شروع ہوئی, تو اس جنگ سے قبل نیتن یاہو کی مقبولیت اسرائیل میں تاریخی طور پر بہت کم تھی. لیکن انہوں نے اس جنگ کو استعمال کیا اسرائیل میں اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جاری رہے تاکہ اسرائیل کا جو فار رائٹ ریڈیکل ایک سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا, جو کہ شاید اس میجورٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ان کی سیاسی سپورٹ ان کے لیے قائم و دائم رہے. یہ وہ سیاسی اکثریت ہے اسرائیل میں جو یقین رکھتی ہے کہ یہ آخری جنگ ہے قرب قیامت سے پہلے, اور اس کے بعد شاید اس فگر کا ظہور ہوگا جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں, جس کو یہ نجات دہندہ سمجھتے ہیں. تو یہ ایک پورا پاگل پن ہے جس کا شکار اسرائیلی معاشرہ ہو چکا ہے. جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تعلق ہے اور امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشنز کا, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں چاہیں گے کہ وہ مڈ ٹرم الیکشنز میں جائیں ایک ادھوری جنگ کو لے کر یا پھر ایک ہاری ہوئی جنگ کو لے کر. تو ٹرمپ اکتوبر سے پہلے اس جنگ کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں آن ٹرمز جو وہ اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو دکھا سکیں کہ دیکھیے ہم نے جنگ شروع کی اور وہ ختم کر دی. لیکن اس کے اس خواب میں, اس مقصد میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اسرائیل کی ہے, اور اسرائیل نے اس مفاہمتی یادداشت کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی کل رات لبنان میں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ غزہ میں جب انہوں نے نسل کشی شروع کی فلسطینیوں کی, سیز فائر ہوا, اس سیز فائر کے باوجود وہاں پر فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے. تو اسرائیل کے منہ کو خون لگا ہوا ہے, یہ خاطر میں نہیں لائیں گے ٹرمپ کو, اور یہ بار بار سپوائلر کا کردار ادا کرتے رہیں گے. اب صورتحال یہ آ چکی ہے کہ ٹرمپ کا لب و لہجہ نیتن یاہو کے حوالے سے خاصا سخت ہو چکا ہے. مائک روبیو نے جو پریس کانفرنس کی ہے ابھی ایک روز قبل ہی, اس میں بھی انہوں نے اسرائیل کو تنبیہ کی کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں, ہم نے آپ کے کہنے پہ اس جنگ کا آغاز کیا اور آپ اب ہم پہ ہی تنقید کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک بڑی ایک پتے کی بات کی ہے اس پریس کانفرنس میں کہ اگر نیتن یاہو اسرائیل کے وزیر اعظم دوبارہ منتخب ہو جاتے ہیں تو اسرائیل پوری دنیا میں تنہا رہ جائے گا, کیونکہ اسرائیل کے پاس اس وقت دوست بالکل نہیں ہے. اسرائیل ایک انٹرنیشنل سٹگما بن چکا ہے, اور اگر نیتن یاہو نے اپنی یہ مس ایڈونچرزم ختم نہ کی تو اس کا نقصان ان کے سیاسی کیریئر کو نہیں ہوگا بلکہ اسرائیل کو ہوگا ایز اے وائبل اسٹیٹ. اچھا جنرل صاحب, یہ بتائیں کہ اسرائیل کے جو وزیر ہیں نیشنل سیکیورٹی کے, اتمام بن گویر, ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہوا ہے کہ ہمارے 4 فوجی لبنان میں جھڑپوں میں مارے گئے تو پورا لبنان جلا دینا چاہیے. اور دوسری طرف ان کے ایکس پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے, ایہود المرٹ,
انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو جینوسائیڈ میں، سنگین انسانی جرائم میں اور فلسطینیوں کے گھروں کو لوٹنے میں ملوث ہے۔ تو ایک طرف ان کی کرنٹ جو اپنی رجیم ہے وہ کہہ رہی ہے لبنان کو بھی جلا دیں، ایک طرف ان کا ایکس پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ یہ خود جینوسائیڈ میں انوالو ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں اس سچویشن کے بارے میں آپ؟ دیکھیے، اسرائیل کے اوپر بھی کافی میزائل گرے ہیں ایران کے، اور کافی نقصان ہوا ہے ان کا، اور وہاں کے سٹیزن تکلیف میں جو ہیں وہ انہوں نے کاٹی ہے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ جنگ رک جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک بہت آنکھ بند کر کے جو سپورٹ تھی اسرائیل کی امریکہ میں، اس میں کمی آئی ہے، اور بہت سے جو جیوز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت غلط پالیسیاں جو نیتن یاہو نے اختیار کی ہوئی ہیں، اور دنیا میں تنہا رہ گیا ہے، اور اس نے تمام جیوز جو تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے اپنے ایکشن سے، جنوسائیڈ سے، دوسری چیزوں سے۔ اور انہوں نے ساتھ ساتھ وہ امریکن سٹیزن کہہ رہے ہیں جو جیوز ہیں کہ یہ امریکن ٹیکس پیئر کی منی ہے، یہ امریکن ہتھیار ہیں جن کو استعمال کر کے یہ میسیکر کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ وہاں بھی تھوڑا ان کی جو ہے کمی آ رہی ہے۔ باقی اسرائیل کے اندر بھی انسان تو انسان ہے نا، اس کا ایک ضمیر تو ہوتا ہے جو اللہ نے سب کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ جاگ بھی جاتا ہے۔ وہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ بچوں کو سب کو شہید کیے جا رہے ہیں، مارے چلے جا رہے ہیں، گھر تباہ کر رہے ہیں، اڑا رہے ہیں زمین اپنے لینے کے لیے، وہاں اپنی کالونیاں بنانے کے لیے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ظلم جو ہوتا ہے اس کا بالآخر کہیں نہ کہیں حساب بھی دینا پڑتا ہے، خون کے ذریعے سے اور جنگ کے ذریعے سے، اور جن پر آپ نے ظلم ڈھائے ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو کبھی نہ کبھی اسٹرانگ ہو کر اس کا بدلہ لیتے ہیں، یہی تاریخ کہتی ہے۔ لیکن دوسری بات ہے جو آپ کا سوال ہے نا بیسک کہ یہ معاہدہ اسرائیل کا اسپالر تو ہم نے بتا دیا، لیکن یہ پھوک پھوک کے قدم رکھنا پڑے گا دونوں سائڈز کو کہ 14 پوائنٹ جو ہیں اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ اب جس طرح امریکہ نے کہا کہ آپ ٹول نہیں لیں گے وہاں، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم تھوڑا سروس چارجز اور ہم ایک ایسا بنائیں گے، ان کو بتائیں گے کس راستے سے گزرو، کہاں پر مائن ہے، کیا ہے، تو اس قسم کی بات وہ کرتے ہیں۔ یا مطلب کہ نیوکلیر ایشو کے اوپر ایک سٹیکنگ پوائنٹ ہے کہ اس پر ان کا جو ہے تھوڑا بات چیت۔ باقی کبھی ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم $300 بلین جو ہے وہ ایران میں انویسٹ کرائیں گے، کبھی بولتے ہیں ہم ایک پیسہ ان کو نہیں دیں گے۔ تو $300 جو ہے اس نے کہا یہ مختلف پرائیویٹ کمپنیاں جو ہیں مختلف سیکٹرز میں لگائیں گی، کیونکہ ایران میں تو بہت گنجائش ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی۔ تو ٹرمپ صاحب کی بھی باتیں جو ہے بدلتی رہتی ہیں، بیکاز دے ڈونٹ گیٹ ون پینی۔ یہ بھی بول رہے ہیں، کبھی بولتے ہیں کہ نہیں $300 بلین کا میں بندوبست کر رہا ہوں، $150 بلین کمٹمنٹ آ گئی ہے مختلف ملکوں سے جو وہاں پیسے لگائیں گے۔ باقی بات سینکشنز کی ہے، کب اٹھاتے ہیں، کتنی دیر میں اٹھاتے ہیں، کتنی اٹھاتے ہیں۔ پھر فروزن ایسیٹس ہیں، کچھ چائنا میں ہیں، کچھ قطر میں ہیں، کچھ امریکہ میں ہیں۔ امریکہ کہتے ہیں میں ان کو فوراً ساروں کو ریلیز نہیں کروں گا، میں آہستہ آہستہ کروں گا ریلیز انہیں۔ تو یہ پوائنٹس ہیں جو ہر قدم پہ اگلے 60 دن انہی چیزوں پر بات چیت ہونی ہے۔ تو چھوٹی موٹی رکاوٹیں آ سکتی ہیں، لیکن دونوں سائڈیں کوشش کریں گی لڑائی کی طرف نہ جائیں، جھگڑے کی طرف نہ جائیں، ایک دوسرے کو تھریٹن نہ کریں، ہرمز کو بند نہ کریں، اور امن کو خراب نہ کریں جو بڑی مشکلوں سے حاصل ہوا ہے اس معاہدے کے ذریعے سے۔ دونوں سائڈوں کی وہ، اور دنیا بھی یہی چاہتی ہے۔ جی ایک باریک دھاگے کی سی دھار ہے جس پہ چل کے جانا ہے، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے امریکہ ایران معاہدے پہ، اور جلن دو جگہ پہ ہے، تل ابیب میں اور نئی دلی میں۔ جی آر بلوچ صاحب، G7 اجلاس میں ہم نے دیکھا نریندرا مودی ہر ہیڈ آف سٹیٹ کے پاس جا کے اپنی حاضری لگوانے پہ مجبور ہوئے۔ کو کہتے کہ کوئی کسی کو اتنا بھی رسوا نہ کرے، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، وہ والی کیفیت نظر آئی۔ اور پھر ٹرمپ نے بھی انہیں لفظی گولہ بارود پھینکا۔ تو ہندوستان کی آئسولیشن اور رونا پیٹنا جو پاکستان نے کامیاب میڈیشن کروائی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، مودی کو تو اس کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بھولنا چاہتے ہیں۔ انفیکٹ بڑا انٹرسٹنگ جملہ مارا تھا
میں مارا اس لیے اس کو جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، ٹرمپ نے جب اس نے کہا کہ او یس وی ول ڈیفینڈ ہم if he stays in power. It was amazing, a sarcastic remark ever I've heard of a head of state, for a head of state, کہ بڑا کیا کہتے ہیں اس کو، ریشم میں کہ رومال میں مارا اس کو. سو آئی تھنک مودی کو آپ زیادہ نہ سمجھیں. میرا خیال ہے ہوپ فلی کہ اگلے G7 میں یہ انوائٹ ہی نہیں ہوں گے. یو نو دیٹ کہ ان کی وہاں بیٹھنا از مور فار دا فوٹو اپرچونٹی. یہ ان کے اس زمانے کی انویٹیشنس ہیں جب یہ لوگ بہت دے ور کوزنگ اپ ٹو انڈیا انڈر دیئر پالیسی آف کنٹینمنٹ آف چائنا. اب وہ چینج ہو چکی ہے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگلے آنے والے G7 اجلاس میں مودی آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا، تو اس کی کیا بات کی جائے. لہٰذا میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا موڈیفائی کرتا ہوں کہ اس پورے پروسیس میں انڈیا کا ایز اے اسپوائلر کیا رول ہو سکتا ہے. اس کا یہ رول ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اور اس وقت انڈیا کی ایک اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ ہے، اینڈ دیٹ آلسو provides underpinning to that deep state relationship between some of the institutions of US and India. اس کو آپ نے واچ کرنا ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں آنے والے دنوں میں ویکنیسز کو، گیپس کو، اور جو غلط فہمیاں اگر خدا نخواستہ ہوتی ہیں، اور یہ جو فرجائل پیس ہے اس کی کنسولیڈیشن میں کیا یہ اسپائل ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے، سیبوٹاج کر سکتا ہے. اس سے آپ نے بچانا ہے، کیونکہ اس کے بھی دوست خطے کے اندر بھی انفارچونیٹلی ہیں کچھ، تو ان سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے. تو میرے نظر میں ہندوستان کی ریلیونس اس لحاظ سے بنتی ہے کہ وی ہیو ٹو واچ آؤٹ کہ اسرائیل اینڈ انڈیا اس عظیم کام کو جو کہ مسلمان قوم کے لیے ہونے چلا ہے، جس میں انشاءاللہ پاکستان، ایران، ترکی، سعودی عرب اینڈ ایجپٹ ایک اپنی ایک کنفیگریشن بنائیں گے، جس کو میں MP5 کے نام سے بتانا چاہ رہا ہوں، جو میرا ڈریم ہے. مڈل پاور 5 انشاءاللہ آئیں گے، اور اس کے آگے اگر کوئی آبسٹیکلز ہیں تو انڈیا اور اسرائیل ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم نے فیکٹر ان کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اچھا خرم اقبال صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے انٹرنیشنل افیئرس پہ اور مڈل ایسٹ پہ بھی. اس معاہدے کے بعد مڈل ایسٹ کا، اسپیشلی مڈل ایسٹ کی ہم بات کریں تو اس میں مشرق وسطیٰ میں فلسطین، القدس، غزہ کے بغیر ہم ادھوری رہتی ہے داستان. تو یہ اپورچونٹی نہیں ہے کہ اب ادھورے قضیے جو فلسطین ہے، کشمیر ہے، وہ بھی اگر ایران امریکہ کا مفاہمتی یادداشت ہو سکتی ہے تو فلسطین اور کشمیر کا قضیہ آپ کے خیال میں ڈائلاگ کے پروسیس کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مطالبہ کیا پاکستان سے کہ پاکستان اور دیگر ممالک بشمول ترکی، سعودی عرب وہ ابراہیمی معاہدوں کا حصہ بنے، تو پاکستان نے بہت کیٹیگوریکلی امریکہ کو بتایا کہ یہ ہماری سرخ لکیر ہے اور ہم آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے سے بالکل انکاری ہیں. تو پاکستان نے یہ بالکل واضح کر دیا. اور جہاں تک بات ہے اسرائیل سے کس طرح فلسطین کی آزادی ممکن کروائی جائے، اسرائیل کو ایک بہت بڑا ڈینٹ ڈالا ہے پاکستان نے. ایران نے تو مزاحمت کی ہی ہے، لیکن سفارتی فرنٹ پر جس طرح سے پاکستان نے سارے معاملے کو دیکھا تو اسرائیل کی وہ جو ایک ایکسپینشنزم کی پالیسیز تھی اس سے بہت بڑی زک پہنچی ہے ان چیزوں کو. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا جو سیکیورٹی کا کردار ہے اس جنگ سے پہلے وہ جنوبی ایشیا تک محدود تھا، لیکن اب مغربی ایشیا میں بھی پاکستان کو ایک سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. سعودی عرب کی پوری کوشش ہے کہ وہ پاکستان اور ترکی کو مغربی ایشیائی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کا حصہ بنائے، اور یہ جو مڈل پاورز ہیں یہ رسپانسبلٹی لیں اس خطے کی سیکیورٹی کی، کیونکہ اس جنگ میں اسرائیل کو تو ہزیمت اٹھانی ہی پڑی، لیکن ساتھ ساتھ امریکہ کا جو ایک کردار تھا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر وہ بھی خاصا اس پر سوالات اٹھائے گئے. مثال کے طور پر پچھلے سال ستمبر میں دوحہ پر حملہ کیا اسرائیل نے،
اب قطر امریکہ کا سب سے بڑا نان نیٹو ایک اتحادی ہے، اس کے باوجود امریکہ اپنے اتحادی کو اسرائیلی اگریشن سے نہ بچا سکا۔ پھر جب امریکہ نے ایران پر حملے کیے، ایران نے ریٹیلیٹری سٹرائکس کی، متحدہ عرب امارات پہ کی، سعودی عرب پہ کی، پورے گلف میں جو بیسز تھیں، تو امریکہ ان کی مدد کو بھی نہ آیا۔ پھر اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ یہ جو 14 نکات ہیں اس میں امریکہ نے کہیں بھی اپنے جو گلف کے اتحادی ہیں ان کی سیکیورٹی سلامتی کی کہیں بات ہی نہیں کی۔ تو جو گلف کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے اس میں بہت بڑی بڑی دراڑیں اب پیدا ہو چکی ہیں، اینڈ دیٹ ہیز کریٹڈ این اپرچونٹی فار پاکستان۔ اب وہ پاکستان اس کو فل ان کرنے کی کوشش کر رہا ہے ود دا ہیلپ آف سعودی عربیہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات ایک مختلف راستہ اختیار کر چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل اور ہندوستان کو وہ اس سیکیورٹی سٹرکچر کا حصہ بنائے، جبکہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی اور قطر کبھی یہ نہیں چاہیں گے، کیونکہ اسرائیل نے ہمیشہ گلف میں اپنی موجودگی کو استعمال کیا ہے مسلمان ممالک کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس لیے متحدہ عرب امارات کی یہ جو پالیسی ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اسرائیل ایک بین الاقوامی سٹگما بن چکا ہے۔ اگر گلف کی کوئی بھی حکومت اسرائیل کو کے قریب جاتی ہے تو ایک بہت بڑے ڈومیسٹک آپ کہہ لیں کہ اسے سامنا ہو سکتا ہے ریئیکشن کا۔ اسی طرح سے ہندوستان کی اگر بات کی جائے تو ہندوستان میں جس طرح سے ایک ہندوتوا نواز حکومت پچھلے 10 سالوں سے قابض ہے، وہ بھی مسلمان پوری دنیا میں اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بی جے پی کی ہندو نواز حکومتوں نے مسلمانوں کی یا شاعر اسلام کی توہین کی تو سب سے زیادہ عوامی ریئیکشن گلف میں موجود مسلمان ممالک کی طرف سے آتا ہے۔ تو یو اے ای جو سیکیورٹی ایک راستہ اختیار کر رہا ہے، پاکستان نے سفارتی طور پر اور بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے پیغامات بھی بھجوائے ہیں کہ وی آر ناٹ ان فیور آف دیٹ، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یو اے ای کے ساتھ پاکستان کے تعلقات برادرانہ ہیں۔ ہمارے لاکھوں لوگ اس وقت یو اے ای میں موجود ہیں، وہاں سے کروڑوں روپے وہاں سے ریمیٹنس کی مدد میں آتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہائی پولیٹکس ایریاز میں جب یو اے ای انڈیا اور اسرائیل کی طرف بڑھ رہا ہے تو لو پولیٹکس ایریاز میں پاکستان اپنے تعلقات کو یو اے ای کے ساتھ مضبوط رکھے۔ جی جنرل صاحب یہ بتائیے کہ مقبوضہ کشمیر سے ایکیڈمیشین ہیں کئی دوست، انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے، میں ان کی آواز آپ تک رکھوں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ اور ایران کی اتنی پرانی لڑائی تھی اور آخر میں کانفلکٹ مینجمنٹ کے ذریعے وہ حل ہو رہا ہے، تو کشمیری کہتے ہیں کہ ہمارے پھل، باغات، ہمارے ادارے، جائیدادیں اس پہ زبردستی ہندوستان کے آر ایس ایس کے غنڈے لا کے بسائے جا رہے ہیں، ہمارا پھل جو ہے بغیر ہمیں معاوضہ دیے ہندوستان کی منڈیوں میں جاتا ہے۔ تو مقبوضہ کشمیر کے عوام وہ کس کی طرف دیکھیں؟ ان کا سوال یہ ہے۔ جی جنرل صاحب۔ جی، وہ پاکستان کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں، اور پاکستان ان کی طرف دیکھتا رہا ہے۔ پاکستان نے ان کو آزاد کرنے کی خاطر 48 میں جنگ لڑی ہے، 65 میں جنگ لڑی ہے، یونائٹڈ نیشنز میں اس کا بہت مضبوطی سے کیس پیش کیا ہے۔ پاکستان اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہے۔ ہم چاہتے ہیں دنیا کی بڑی طاقتیں جو ہیں دوسری جن کے پاس ویٹو پاور ہے وہ بھی اس میں انوالو ہوں، لیکن وہ پوری طرح انوالو نہیں ہوتی ہیں۔ امریکہ سے جب دوستی تھی تو اس نے کبھی بھی پاکستان کے حق میں ویٹو استعمال نہیں کیا، لیکن روس جس کا فرینڈشپ کا معاہدہ تھا ہندوستان سے 20 سال کا، اس نے ہمیشہ ہندوستان کو بچانے کے لیے ان ریزولوشن سے ویٹو کیا۔ دوسری بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایران یا انڈیا اس صورت میں کیا کرے، انڈیا ظاہر ہے کہ مارجنلائز ہوا ہے، دے ہیڈ نو رول ٹو پلے ان دس ہول کنفلکٹ، لیکن ان کے ایران سے تعلقات ہندوستان کے ٹھیک ہیں۔ چاہ بہار کی پورٹ بنا رہے تھے جہاں پہ انڈین کافی بڑی انویسٹمنٹ تھی، اور وہ ایک افغانستان کے پیرالل دوسرا راستہ سینٹرل ایشیا کو بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کو پتہ کہ وہاں سے جاسوس بھی لانچ ہوا تھا، وہ جو تھا کلبھوشن۔ لیکن آپ کو پتہ جب سب دنیا کے اوپر بندش امریکہ نے لگائی ہوئی تھی کہ وہ ایرانین تیل نہیں خرید سکتے، چائنا کو تھوڑی چھوٹ دی ہوئی تھی اور انڈیا کو چھوٹ دی ہوئی تھی کہ آپ تیل لیں، تو ان کے تعلقات اچھے ہیں۔ تو انڈیا نہ ایران کو ناراض کرنا چاہے گا، نہ امریکہ سپر پاور کو ناراض کرنا چاہے گا۔ تو اس سلسلے میں وہ چاہے اسرائیل کا دوست ہو اور یو اے کی ان کے ساتھ ایکسس ہو، بٹ آئی ڈونٹ تھنک دے کین سبوٹاج، یا ایسے کوئی کام کریں گے ان پاورز کو ناراض کرنے والا۔
اچھا جن صاحب، پوری دنیا نے پاکستان کے کردار کو سراہا ہے، مبارکباد دی ہے ہماری لیڈرشپ کو. انڈیا اسرائیل تو خیر وہ نہیں دیں گے، لیکن دو برادر اسلامی ملک افغانستان اور یو اے ای میں سے کسی نے مبارکباد نہیں دی. کیا وجہ سمجھتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں یو نے کچھ نیکوام طریقے سے تو کچھ کہا تھا. باقی افغانستان والوں کا نہ کوئی ڈپلومیٹک کوئی بہت بڑا دنیا میں کوئی فیس ہے، نہ کوئی اس قسم کی، نہ اس چیز میں وہ بلیو کرتے ہیں. اور ویسے بھی پاکستان سے ان کے تعلقات ٹھیک نہیں چل رہے. کوئی جو چیز پاکستان کے لیے تمام دنیا واہ واہ کر رہا ہے کہ پاکستان نے جنگ رکوانے میں ایک بہت پازیٹیو مضبوط رول ادا کیا ہے، اور دنیا جو سفر کر رہی تھی سپلائی چینیں ٹوٹ جانے سے اور تیل کی ترسیل رک جانے سے، تو تمام دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. تو افغانستان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اس نے کوئی اس سلسلے میں کرنا چاہیے، بڑا دل رکھنا چاہیے ایسی باتوں میں، ان کو کرنا چاہیے تھا. جی بڑا دل رکھنا چاہیے. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس حصے میں پروگرام کے ہم سم اپ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا امید کی یہ کرن دنیا کے لیے ایک امن کی نوید لے کر آئے گی، ایک نیا سورج طلوع ہوگا، یا درمیان میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی، کیسے دور ہو سکتی ہیں؟ جی آر بلوچ صاحب، کوئکلی آپ سے آغاز کرتا ہوں. مجتبیٰ خامنئی جو ان کے سپریم لیڈر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے وقار اور مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. اگر جارحیت کی گئی اسرائیل کی طرف سے یا کسی اور طرف سے تو منہ توڑ جواب دیں گے. تو اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ تین قوتیں ہیں جو کہ فیکٹس آن گراؤنڈ جو ہے ان کو کریٹ کرتی ہیں یا تاریخ کا دھارا ڈٹرمن کرتی ہیں، جس میں obviously ملٹری پاور ہے، تاریخ ہے، جیوگرافی ہے، اور چوتھا پلر اس کا ریزیلینس ہے. تو جو آپ نے بتایا اور جو ایران کی بہادر قوم نے ڈیمونسٹریٹ کیا 40 دن کی اس جنگ میں، کہ یہ اتفاق سے یہ چاروں کے چاروں پلرز ان کی فتح کو ہی ڈٹرمن کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی قوم اپنی عزت، اپنی وقار اور اپنی اس فتح کو کبھی بھی شیطان نتن یاہو جیسے شیطانوں کے ہاتھوں ضائع نہیں ہونے دیں گے. لیکن انہوں نے اپنی ریڈ لائنز بڑی ظاہر کر دی ہیں، بتا دیا ہے، اور ان کا ڈیلیگیشن نہ جانا بذات خود واز اے ویری اسٹرانگ میسج کہ نہیں، وی ٹیک آر ریڈ لائن سیریسلی اینڈ یو کی ناٹ فول اس اراؤنڈ. تو میرا خیال ہے کہ یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر چلا گیا ہے یو ایس میں بھی اور اسرائیل میں. اس لیے آپ سن رہے ہیں ابھی جو میسیجز آ رہے ہیں کہ اسرائیل اور حزب اللہ نے بھی ایگری کر لیا ہے، یو ایس نے بھی کافی سارا اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جو کہ اسرائیل کو ریسٹرین کی طرف روک رہی ہیں. ڈیفینیٹلی انشاءاللہ امن کا خواب ہمارا پورا ہوگا، امن کا مشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. بس ایک ایگریمنٹ ہونا ہے جو انشاءاللہ آنے والے 60 دن میں ہو جائے گا، اور اس کے بعد بھی ہمیں چوکیداری امن کی کرنی پڑے گی. اب تو وہ ہمارے پاس ایک الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک امن کا سپاہی دیا ہے، اس کا ویژن، اس کی لیڈرشپ اور اس کی انرجی اینڈ ہز moral courage, intellectual courage will guide the nation and guide the ummah inshallah. نام لے لیں وہ سپاہی امن کا کون ہے؟ جی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، کریڈٹ کوئی اور نہ لے جائے نا، نام لے لیا کریں. جی بالکل وہی ہے. تو میں انہی کو نام لینا چاہ رہا ہوں اور دینا چاہ رہا ہوں ایز اے ہمبل سٹیزن آف پاکستان ٹو ہم، ٹو کال ہم وہ جی آر بلوچ امن کا سپاہی. لائٹر نوٹ پہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ اگر آپ نام نہ لیتے تو یہاں کونے کھردرے میں حشرات الارض بھی نکل آتے ہیں نا، موسمیوں کریڈٹ لے لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر خرم اقبال صاحب یہ بتائیں کہ ایران کہتا ہے کہ آئندہ مذاکرات کا مقصد امریکہ کی ساری شرائط کو تسلیم کرنا نہیں، بلکہ ہم اپنے قومی تحفظ پہ، انٹیگریٹی پہ، سوورینٹی کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے. تو ابھی تو سٹارٹ ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور اس میں یہ بتائیے پاکستان کے جو رول ہے اس کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے کیا اپورچونٹیز ہیں اس میں؟
جہاں تک اس مفاہمتی یادداشت کے مستقبل کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ 60 دنوں میں بہت سارا کام ابھی کیا جانا باقی ہے. ایران نے اپنے وقار، اپنی انٹیگریٹی کو مینٹین رکھتے ہوئے یہ مفاہمتی یادداشت پہ سائن کیے ہیں، لیکن چیلنجز بہرحال رہیں گے. جہاں تک پاکستان کا کردار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت زیادہ انٹرنیشنل گڈ ول جنریٹ کی ہے یہ کردار ادا کر کے. دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچا کر ہم نے پاکستان کے لیے ایک بہت زیادہ گڈ ول جنریٹ کیا، اور اب اس کو ہم نے اکنامک انسینٹیو میں کنورٹ کرنا ہے. اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد دنیا نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ اب ہم نے ڈائیورسیفیکیشن کی طرف جانا ہے سپلائی چینز کی. تو اب صرف سمندری راستے پر انحصار نہیں کیا جائے گا، بلکہ دیگر جو زمینی راستے ہیں یا لینڈ روٹس ہیں، کوریڈورز ہیں، ان پر بھی کام شروع ہو جائے گا. پھر دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو سینرجی ڈیولپ ہو چکی ہے، اس کے بھی معاشی ثمرات پاکستان تک پہنچنا جلد شروع ہو جائیں گے. کیونکہ پچھلی مرتبہ جب محمد بن سلمان صاحب نے دورہ کیا تھا پاکستان کا تو انہوں نے گوادر میں $10 ارب کی مالیت کی آئل ریفائنری لگانے کی بات کی تھی. اب جب سعودی عرب کو آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے اپنی آئل ایکسپورٹس کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو سعودی عرب چاہے گا کہ کچھ آئل ریفائنریز یہ بائی پاس کر کے آبنائے ہرمز کو پاکستان کے ساحل پر قائم کی جائے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر آنے والے دنوں میں دوبارہ آبنائے ہرمز بند ہوتی ہے، جس کے قوی امکانات موجود ہیں. کیونکہ دیکھیے امریکہ کی تو ایک تاریخ ہے ٹرمپ کے دور میں، خاص طور پہ یہ تو ڈس انگیج کر جائیں گے اس جنگ سے. ٹرمپ نے افغانستان سے بھی ڈس انگیج کیا تھا، عراق سے بھی ڈس انگیج کیا تھا، کیونکہ ٹرمپ کہتے ہیں یہ کاسٹلی وارز ہیں. لیکن اسرائیل کا جہاں تک تعلق ہے، اسرائیل ایران کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ جاری رکھے گا. ایران اس کا جواب دے گا، بدلے میں ہو سکتا ہے ایران ایک مرتبہ پھر اسٹریٹ آف ہرمز کو ویپنائز کرے. تو اس صورت میں پاکستان کی جو ساحلی پٹی ہے وہ ایک نئے اکنامک ہب کے طور پر سامنے آ سکتی ہے. اور ایک ایسے وقت میں خاص طور پہ جب یو اے کی جو ایک کوسٹل لائن ہے وہ انڈر اسٹرکٹ پریشر ہے اس جنگ کی وجہ سے، تو اب نئی جو اکنامک ایونیوز ہیں وہ کھولنے کا وقت ہو جاتا ہے. دوسرا جو فائدہ پاکستان اٹھا سکتا ہے اس گڈ ول سے وہ کشمیر کے حوالے سے ہے. کشمیر ہمارا ایک کور ایشو رہا ہے ہماری خارجہ پالیسی کا، اور ابھی تک ہم نے کامیابیاں حاصل بھی کی ہیں کشمیر کے حوالے سے. مثال کے طور پہ ٹرمپ سے پہلے ایک وقت تھا جب امریکہ تقریباً ہندوستان کا جو ایک پرسپیکٹو ہے اس پر وہ ہو چکے تھے بالکل قائل. لیکن اب امریکہ بھی یہی کہتا ہے کہ کشمیر ایک بائی لیٹرل مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ملٹی لیٹرل مسئلہ ہے. کشمیر ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور یہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق ہی حل ہوگا. تو یہ پاکستان انٹرنل سیکیورٹی کے لیے بھی اس سے فائدے اٹھا سکتا ہے. ایک اور چیز جو ہم کر سکتے ہیں اس انٹرنیشنل گڈ ول کے نتیجے میں وہ یہ ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیمیں جو پاکستان کے خلاف اس وقت سرگرم عمل ہیں، ہم ان کے خلاف بھی بین الاقوامی فورمز پر قراردادیں لے کے آ سکتے ہیں. امریکہ نے بی ایل اے کو کچھ سال پہلے لسٹ میں ڈالا تھا، لیکن کچھ ہفتے قبل جب اقوام متحدہ میں بی ایل اے پر بحث ہوئی تو امریکہ، انگلینڈ اور فرانس نے اس قرارداد کی مخالفت کی جو پاکستان اور چائنا نے پیش کی تھی ٹو ڈکلیئر بی ایل اے ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. تو وقت اب آ چکا ہے کہ پاکستان اس گڈ ول کو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر استعمال کرے ان تنظیموں کو دہشت گرد ڈکلیئر کروانے کے لیے جو پاکستان کے داخلی امن کو نشانہ بنا رہی ہیں. یہ وہ چند چیزیں ہیں جو پاکستان میرا خیال ہے اس گڈ ول پہ بلڈ کر سکتا ہے. جنرل صاحب جاتے ہوئے کوئکلی بتائیں کہ ایک گلوبل اکنامک زون گوادر ہمارے پاس اپورچونیٹیز ہے. آبنائے ہرمز کے وقت دیکھا دنیا کو متبادل روٹ بھی چاہیے، ہم گوادر کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، بات ایک تو بات سمجھنی چاہیے کہ 6 گلف سٹیٹس جو تھیں جہاں امریکہ کی بیسز تھیں ان پر حملے کر دیے ایران نے، اور ان کے جو سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس امبریلا ہے سیکیورٹی کا یونائٹڈ اسٹیٹس کا، وہ کارآمد نہیں رہا. دوسرے بڑے بڑے ایئر کرافٹ کیریئر لائے گئے، فلانا لائے گئے، لیکن وہ کوئی بہت بڑا رول ادا نہ کر سکے اس جنگ میں ایران کے خلاف. اور تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے کافی جو ہے مانیٹری جو ہے اس پہ کافی نقصان اٹھایا ہے. تو اب جو ہے ظاہر ہے کہ گلف اسٹیٹ سوچیں گی کہ ہم امریکہ کی سیکیورٹی ایک چھتری حاصل کیے رکھیں یا کوئی آلٹرنیٹیو سوچیں.
جو لوگوں نے آپ سے کہا کہ ترکی اور پاکستان ایران یہ اس قسم کی بات، لیکن ڈیفینیٹلی چینج آئے گی. اور امریکہ کا جو ایک روب دبدبہ تھا ایز اے سپر پاور اور ملٹری دنیا میں نمبر 1، وہ تھوڑا ٹارنش ہوا ہے، ڈیمیج ہوا ہے. باقی رہی ایران کے ساتھ 47 ایئرس کے بعد ان کی اگر سینکشنز ہٹتی ہیں تو پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں اپنے بارڈر کے تھرو بھی، زمینی راستوں سے، اور جو راستہ چابہار سے گوادر زیادہ دور نہیں ہے تو وہاں سے بھی ہو سکتا ہے. مطلب کہ باقی اور گیس کی پائپ لائن جو ایک منصوبہ پڑا ہوا ہے کھٹائی میں، بیکاز امریکن سینکشن کی وجہ سے ہم اس کے مکمل نہیں کر پا رہے تھے، وہ اب مکمل کرنے کا چانس آ گیا ہے کہ ایران نے تو اپنی بارڈر تک لائن لیا ہے، ہم کو ڈالنی چاہیے. اور مطلب کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایران سینکشن دور ہونے کے بعد پاکستان کے لیے بھی راہیں کھلیں گی. اور ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ کراچی کے پورٹ نے ریکارڈ ہینڈلنگ کی ہے کنٹینرز کی. جی تو دبئی اور ابوظہبی باقی جگہ جاتے تھے وہ سب ڈائیورٹ یہاں پر ہو گئے. ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے، کراچی پورٹ نے قائم کیا ہے. تو ایک آلٹرنیٹیو جگہ لوگوں نے دیکھ لی ہے اور ہم کو اس سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اس سے پاکستان کو کمرشلی فائدہ ہوگا. بہت شکریہ جنرل معین الدین حیدر صاحب، جی آر بلوچ صاحب، ڈاکٹر خرم اقبال صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے. ان گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، پاکستان کے لیے نئے ایونیوز کھل رہے ہیں. جیسے ہم نے بات کی گوادر کا، اس کو ایک نیشنل ڈیپ سی پورٹ اللہ نے ہمیں دی ہے، وہ ایک الٹرنیٹیو روٹ پوری گلوبل اکانومی کے لیے. دوسرا جو کراچی کی پورٹ ہے اس نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیے ہیں اس دوران، جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو ڈائیورٹ ہوئے جو روٹ، تو کراچی کا بڑا رول ہے. تیسرا گوادر اور چابہار کے درمیان ایک لنک بڑا امپورٹنٹ ہے. پاک ایران پہ پابندیاں اٹھیں تو باہمی اقتصادی تجارتی روابط بڑھیں گے اور مارکیٹس کے میں اویلیبلٹی، کنزمپشن، لوگوں کے لیے فیسلٹی ہوگی. اور تیسرا پاک ایران گیس پائپ لائن، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ بھی کام ہونا چاہیے. اور چوتھا جو جیسے ڈاکٹر خرم اقبال نے بھی کہا کہ جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں پاکستان میں ٹیرر پھیلاتی ہیں، تو پاکستان کو اب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ صفائی بھی کرنی چاہیے، بھل صفائی جسے کہتے ہیں، دہشت گردوں کی کمین گاہوں کی حوالے سے. اور اس معاملے میں ہم بالخصوص کشمیر اور فلسطین کو نہیں بلا سکتے. اگر یہاں میڈییشن ہو سکتی ہے، پریشر ڈالا جا سکتا ہے، تو کیوں نہیں کشمیر پہ، کیوں نہیں فلسطین پہ؟ ان کی حق کی صدا ہم بلند کرتے رہیں گے. معاہدے مفاہمتی یادداشت خوش آئند ہے، مگر یاد رکھیں دنیا میں مستقل اور پائیدار امن مقبوضہ کشمیر اور فلسطین القدس کے بغیر کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا. اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.